अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों और भाइयों, हमारा आज का मौजू है हम कुरान से इस्तिफ़ादा कैसे करें। ये बड़ा अहम मौजू है और हम अपने वक्त में इख्तिसार के साथ इस मौजू पे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस गुफ्तगू को बाइसे खैर व बरकत बनाए और हमें अपनी किताब की तरफ रुजू करने की और उससे इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़ फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। कुरान से इस्तिफ़ादा कैसे करें, इससे पहले इस मौजू पे मुनासिब ये मालूम होता है कि सबसे पहले हम इख्तिसार के साथ कुरान शरीफ का तारुफ़ हासिल करने और ये जान लें कि उसका मकाम मर्तबा क्या है और उसके नुज़ूल का मकसद क्या है और कौन उसे नाजिल करने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ ये हमें जान लेनी चाहिए, और यकीनन आप तमाम हज़रात इसको तो जानते हैं, लेकिन वज़ाहत के साथ इसे जान लें कि ये आसमानी किताबें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल की, उनमें से सबसे आखिरी किताब कुरान मजीद है, इसलिए कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी नबी ख़त्मुल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, उन पर यह किताब नाजिल हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह गाफिर में फ़रमाते हैं कि तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, कि ये अल किताब यानी कुरान शरीफ का नाजिल करना हुआ है अल्लाह की जानिब से जो अज़ीज़ है और अलीम है। यहाँ पे अज़ीज़ अल्लाह की सिफ़त आई है और अलीम सिफ़त आई है, यानी अल्लाह जो तमाम कुदरत वाला है, इख्तियार वाला है, सारा ज़ोर और क़ुव्वत उसके हाथ में है। तो ये कह के गोया ये बतलाया गया कि ये जो अल किताब जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल फ़रमाया है, ये कोई किसी साइल की दरख्वास्त नहीं है, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़रमान वाजिबुल इज़ान है। और दूसरी उसकी सिफ़त अलीम है। इसका मतलब ये है कि वो इस किताब की बुनियाद जो है इल्म पर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों की एहतियाज को, उनकी ज़रूरतों को वो जानता है, उनकी ज़िंदगी के तकाज़ों को जानता है, इसलिए उसने ये किताब जो है अपने इल्म पर मबनी नाजिल फ़रमाई। इसी से मिलती जुलती आयत सूरह ज़ुमर में है कि तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, सिर्फ हकीम यहाँ पे बदला हुआ है अलीम की जगह पे। तो ये तंज़ील का भी मतलब यहाँ पे जान लीजिए कि अल किताब की तंज़ील अल्लाह की तरफ से हुई है जो अज़ीज़ और हकीम है। इस यानी इल्म की बुनियाद उसमें बतलाई गई थी और यहाँ बतलाई गई कि हिकमत की बुनियाद पर है। ये किताब पूरी हिकमत से भरी हुई है, इसलिए कि उसका नाजिल करने वाला या जिसका ये कलाम है वो ख़ुद हकीम है। तो तंज़ील का मतलब ये होता है कि तदरीज के साथ और इंतहाई एहतमाम के साथ नाजिल करना। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला गोया अरबों पर एहसान जताते हुए ये बात फरमाते हैं कि उसने ऐसा नहीं कि पूरी किताब एक बारगी नाजिल कर दी, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक जैसे जैसे हालात आगे बढ़ते गए ये किताब जस्ता जस्ता अल्लाह ताला ने नाजिल की और तदरीज के साथ एहतमाम के साथ नाजिल की, इस तरह से कि एक तरफ लोगों की ज़रूरत भी दावती नुक्ते नज़र से पेश वो जो पूरी होती रहे, और दूसरी तरफ ये भी एहतमाम था कि इसमें किसी की मुदाखलत ना हो, कोई जिन या शैतान या कोई जो है इसके अंदर कोई तब्दीली कर सके और कुछ इसमें वो इजाफ़ा कर सके या घटा सके। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़ फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारी जानिब ये किताब हक़ के साथ नाजिल की है।
یعنی اس کے اندر جو کچھ ہے وہ حق ہے اور ٹھیک ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، اور اس لیے جو چیز بھی یہ کتاب بتلاتی ہے وہی درست ہے، وہی صحیح ہے، اور جس چیز کو یہ کتاب غلط بتلاتی ہے وہ غلط ہے۔ لہذا فرمایا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ کتاب جب نازل ہوئی تو اس وقت عرب لوگ اپنی عرب دانی پر بڑے کہہ لیجئے کہ وہ فخر کرتے تھے، مباحات کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے سلسلے میں یہ فرمایا، میں صرف ایک آیت نقل کر رہا ہوں ایک جگہ سے، ورنہ اس طرح کی آیات کئی ایک ہیں۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 ہے کہ خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ کسی شک اور شبہ میں مبتلا ہو اس کتاب کی جانب سے جو ہم نے اپنے بندے پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اگر اس کے سلسلے میں تمہیں کوئی ریب ہے، کوئی شک ہے، شبہ ہے، تو ٹھیک ہے، تم بھی اسی کے مانند ایک کتاب، ایک صورت بنا کے لے کر آؤ۔ مطلب یہ کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر من جانب اللہ ہونے میں تمہیں کوئی شبہ ہے، کوئی شک ہے، یعنی کسی انسان کی بنائی ہوئی ہے یا غیر اللہ کی بنائی ہوئی ہے یہ کتاب تصنیف کردہ ہے، تو ٹھیک ہے، تم لوگ بھی انسان ہو، تم زبان و بیان کے بڑے دھنی اور ماہر ہو، تو تم بھی اس جیسا کوئی کلام، کوئی صورت جو ہے بنا کے لے کر آؤ، اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ تم تنہا یہ کام نہ کرو، بلکہ اپنے تمام جو مددگار ہیں، یار اور مددگار، سارے سپورٹرز، حمایتی، سب کو ساتھ میں ملا لو۔ مطلب یہ کہ انسان ہی نہیں، جن بھی جتنے مل کے جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر کے اس کے مقابلے میں ایک سورہ لے کر آئیں تو وہ کریں، انہیں کرنا چاہیے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو۔ تو گویا یہ ایک چیلنج تھا جو انہیں دیا گیا کہ اگر قرآن کی منزل، قرآن کے جو ہے نا منزل من اللہ کے بارے میں تمہیں شبہ ہے تو یہ کام کرو۔ ظاہر ہے کہ وہ کر نہیں سکے، اور دوسری صورتوں میں بھی اس طرح کی آیات آئی ہیں۔ اب یہ سورہ کا، اس قرآن کا، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ واضح طور پر اسے قرآن شریف میں جا بجا ہدی للناس اور ہدی للمتقین کہا گیا ہے۔ دوسری سورہ بقرہ میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ الف لام میم یہ الکتاب ہے اور اس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک کی بات نہیں، اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی، دیکھیے لوگوں کہا گیا ہے یعنی پوری انسانیت کے لیے، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور اس کے اندر ہدایت کی دلیلیں ہیں، اور حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی دلیلیں جو ہے وہ ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں ایک جگہ کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15-16، دو آیتیں ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی ایک روشنی آ گئی ہے اور ایک واضح کتاب آ گئی ہے۔ اس کے تو نور بھی اسی قرآن کو کہا گیا ہے، کتاب مبین بھی کہا گیا، مبین اس کی صفت ہے۔ مبین کا مطلب ہے کہ جو بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اس کو چاہنے والے ہیں، انہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر، یہ کفر اور شرک کی تاریکیاں، گمراہی کی تاریکیاں، ان سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے اپنے اذن سے، اپنی اجازت سے، اور روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایمان اور اسلام کی روشنی، اور انہیں صراط مستقیم، سیدھے راستے کی جو ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی عظیم آیت ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، یا اس کا دوسرا نام الاسراء بھی ہے، اس کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ہدی یا ہدا
یہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت پیش کرتا ہے، اس راستے کی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ جو بالکل سیدھا اور درست اور سچا ہے، اور اہل ایمان کو، ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ دھمکی دے رہے ہیں، وعید سنا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو معلوم یہ کہ ہدی للناس ہے۔ پھر یہ کتاب آگے چل کے اسے ذکر و مبارک کہا گیا۔ مبارک، ذکر اور مبارک، ذکر کہا گیا اور اس کی صفت مبارک، یعنی یہ یاد دہانی ہے، یہ سبق ہے، اور مبارک ہے یعنی بابرکت ہے، اس کے اندر سارا فیض ہے، سارے یعنی فیض کا اور برکتوں کا یہ جو سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ ایک بابرکت ذکر ہے، یاد دہانی ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو، اس کا انکار کر رہے ہو؟ تو دیکھیے قرآن شریف جو ہے نا وہ حقیقت میں یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ اس آواز پر، یہ جو قرآن آواز دیتا ہے انسان کی فطرت کو، یعنی اس کے اندر جو ذکر ہے، جو یاد دہانی ہے، یاد دہانی اسی چیز کی ہوتی ہے جو انسان کی مزاج میں، اس کی فطرت میں پہلے سے وہ اللہ کی طرف سے بدیت ہوتی ہے، تو اس کی جو بھی دعوت ہے وہ انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے، کوئی چیز باہر کی نہیں ہے، تو یہ اس کی فطرت کی آواز ہے۔ اس آواز پر اسے دوڑ پڑنا چاہیے، لیکن بالعموم انسان اپنی فطرت کی اس آواز کو اور پکار کو نہیں سنتا، اور سنتا ہے تو جواب نہیں دیتا۔ اس کے بہت سارے داخلی اور خارجی اسباب ہیں، ان پر آج ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے، آباء و اجداد کی روایات کی جو ہے نا تقلید ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی خود اپنی خواہشات ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ داخلی اور خارجی اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ فطرت کی آواز پہچان لینے کے باوجود بھی اس کی طرف لپکتا اور دوڑتا نہیں ہے، اور اس پر لبیک نہیں کہتا، اس کا جواب نہیں دیتا۔ تو قرآن انسان کو اس کی جو فطرت کا بھولا ہوا سبق ہے وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ تمہاری اپنی فطرت کا یہ سبق ہے، تم بھولے ہوئے ہو، اس کو یاد دلاتا ہے اور قبول حق کی دعوت دیتا ہے۔ اس وجہ سے اسے قرآن شریف کو جو ہے نا ذکر کہا گیا ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے، قرآن شریف جو کہتا اپنے بارے میں وہ یہ کہ یہ کتاب سراسر حق ہے، اس میں ذرہ برابر باطل کی نہ آمیزش ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے اندر نہ تو کوئی صورت، نہ کوئی آیت، نہ کوئی لفظ نہ میٹا ہے، نہ بگڑا ہے، نہ بدلا گیا ہے، نہ ایسا پہلے نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ذکر کا، یعنی قرآن کا انکار کیا، وہ قرآن جو یاد دہانی کرانے والا ہے، ان کی فطرت کو آواز دینے والا ہے، جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب عزیز ہے، یعنی اللہ کا فرمان واجب الاذعان ہے، یہ ایک عظیم قدرت والے فرما روائے کائنات کی کتاب ہے، اس میں باطل نہ تو آگے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے، اور یہ اتارا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکمت والی ہستی ہے اور ستودہ صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ذکر پھر آگے ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود کی ہے، ماضی کی، اس سے پہلے کی کسی کتاب کا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا۔ پھر یہ کتاب جو ہے کتاب مبین بھی ہے، یعنی کتاب بالکل واضح ہے، اس میں کوئی چیز گنجلک نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کا، ہمارے لوگوں کا یہ ان کی سستی ہے، کاہلی ہے اور غفلت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم محسوس کرنے لگے ہیں، اور معاشرے کے اندر عمومی جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے ذہن میں یہ تصویر دے دی گئی کہ قرآن شریف بڑا مشکل ہے۔ مشکل نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل چیزیں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی، چونکہ اس سے دنیا کا حصول ہوتا ہے مقصود، اور اپنا جو پروفیشن میں ہیں
جس جاب پہ ہیں اس میں کچھ زیادہ بہتر جو ہے نا پے کی امید ہوتی ہے، اس لیے وہ لاکھ جو ہے مشکل رہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن شریف کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں عجیب بات ہے، چھوتے بھی نہیں۔ تو قرآن جو بالکل واضح ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، اس کتاب کی آیات ہیں جو بالکل واضح ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مبین، یہ عربی زبان میں ہے جو بالکل واضح ہے۔ مختصراً یہ کہ قرآن کا دیکھیے تعارف یہاں پہ مکمل یہ ممکن نہیں، یہ تو بہت لمبی چیز ہے، لیکچر پہ لیکچر آپ دیتے جائیں، ایک ایک پہلو پہ ایک ایک اسپیکٹ پہ آپ گفتگو کریں تو بہت لمبی گفتگو ہوگی، لیکن اختصار کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف ہمیں مکمل رہنمائی جو ہے عطا کرتا ہے، یہ ہمیں عقیدہ دیتا ہے، یہ ہمیں اپنے خدا سے جو ہے ملاتا ہے، اس کا تعارف کراتا ہے، اس کی ذات اور صفات کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، اللہ پر ایمان اور اس کی صفات اور اس کے حقوق اختیارات پر ایمان، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ آخرت اور اس کا انجام، اس کی تفصیل، وہاں کا حساب کتاب، جزا و سزا، ان تمام چیزوں کو، پھر اس کے نتیجے میں جنت اور جہنم، یہ تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کون لوگ جنت کے مستحق ہوں گے، ان کی صفات کیا ہیں، کون لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کے برے اوصاف کیا ہیں، وہ بتلاتا ہے۔ رسالت اور نبوت کا جو منصب ہے اور اس پہ جو عظیم المرتبت شخصیتیں فائز رہی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتلاتا ہے۔ وہ زندگی کا ایک واضح منہج، نظام زندگی، طریقہ کار وہ جو ہے بتلاتا ہے۔ وہ حق اور باطل کے درمیان ایک امتیاز کرنے والی کسوٹی ہے، وہ حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کر کے ہمیں بتاتا ہے، اور وہ چیزیں بتلاتا ہے کہ کن سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کن سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ ہمیں بنی آدم کی، یہ مین کائنڈ جو ہے، اس کی وحدت کہ اس کے بارے میں بتلاتا ہے، یہ بالکل واضح طور پر کہ جس طرح سے یہ کائنات ایک ہے، اس کا رب ایک ہے، اسی طرح سے یہ عالم بشریت اور عالم انسانیت ایک ہے، اس کے ماں باپ ایک ہیں۔ ہم خواہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، لوگوں نے اپنے بارے میں کسی نے بڑے بلند جو ہے نا وہ درجات طبقات متعین کر لیے ہیں، کسی کو نیچے ڈھکیل دیا ہے۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ کا کنبہ ہیں اور سب کے سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہماری اصل کیا ہے اور اس نے کیوں انسان کو دنیا میں پیدا کیا اور اس کا مقصد کیا ہے اور اسے جانا کہاں ہے، اس کا انجام کیا ہے، یہ تمام چیز ہیں۔ اور پھر مجموعی طور پر جب قرآن کی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی میں کامیابی ہے اور فلاح ہے، نجات ہے، اور یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعام کا حصول ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا تو یہ ہے کہ دار الامتحان ہے، ہر ایک کو یہاں پہ مومن ہو یا کافر ہو، ہر ایک کو اللہ دیتا ہے، لیکن آخرت جو ہوگی اصل کامیابی وہ ہے، اور وہاں کا اصل خسارہ بھی وہیں پہ ہے۔ تو ہمیں قرآن بتلاتا ہے کہ کامیابی کا اصول کیا ہے، بالکل واضح طور پر۔ جس نے اسے اپنایا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس سے منہ موڑا وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا۔ علامہ اقبال ایک فارسی میں شعر کہتے ہیں، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتا، زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن کے سوا یا قرآن کے بغیر بھی یہ ہو جائے، یعنی قرآن کے مطابق تمہیں زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ تو مسلمانی یہ حقیقت میں کیا ہے کہ قرآن کے مطابق جو ہے نا زندگی بسر کرنا۔ وہ قرآن کے وصف میں ایک اور شعر کہتے ہیں، بڑا لاجواب شعر ہے، فارسی میں یہ بھی ہے، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت وہ لا یزالو قدیم، کہ یہ کتاب زندہ ہے، یعنی قرآن حکیم یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ نہیں کہ ماضی کی کتاب تھی ختم ہوگی، ایک زندہ کتاب ہے، تب بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، اور تا قیامت یہ رہے گی، اب پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے اور رہنمائی کے لیے یہی کتاب ہے۔ تو یہ ایک زندہ کتاب حکیم ہے، حکمت سے معمور، اور اس کی حکمت لا یزال ہے، یعنی ابدی ہے، دائمی ہے اور قدیم ہے، یعنی نہ ختم ہونے والی، اور ازل سے تھی اور رہے گی، ابد تک رہے گی۔ نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت تشگیر ثبات، کہ زندگی کی جو ساخت ہوتی ہے، زندگی کی جو بناوٹ ہوتی ہے، فارمیشن آف لائف، اس کے جو راز ہیں اس کا نسخہ یہ کتاب ہے۔ اور اس طرح سے کہ اس نسخے کو جس نے پا لیا، اگر وہ بے ثبات ہے، کمزور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس کی قوت سے وہ طاقت اور مضبوطی حاصل کرتا ہے۔
تو یہ تو ہے قرآن کا تعارف مختصراً، لیکن اس کے بالمقابل جب ہم اپنے مجموعی طور پر مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی عوام اور خواص ان کے رویے کو دیکھتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے۔ ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن سے دوری اور مہجوری ہے، گھر کا گھر پورا جو ہے بیگانہ ہے۔ قرآن گھروں میں محض برکت کے لیے جسدانوں میں بند کر کے گھر کے طاقوں کا زینت بنا ہوا ہے۔ ہر گھر میں دیکھیں بڑے سجا کے رکھے جاتے ہیں، انہیں ٹچ نہیں کیا جاتا، گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھے جاتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ رکھے جاتے ہیں، کہیں پہ کسی کی حفاظت کے لیے، کہیں پہ برکت کے لیے، لیکن وہ چیز جس کے لیے وہ نازل ہوا اور جس کے لیے اسے پڑھنا ضروری ہے وہ اسے بالکل بیگانہ ہے اور ناشنا ہے۔ تو اس سے ہم نے جو ہے نا ہدایت لینی ترک کر دی ہے۔ اب ہم اس سے اپنے مسائل کا حل جو ہے نہیں مانگتے، ہم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم اس سے پوچھتے نہیں کہ آج ہم پسپائی میں اور پستی کے شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم اس سے پوچھتے نہیں کہ آخر اس سے نکلیں کیسے، اس کا نسخہ کیا ہے۔ رہ گیا صرف اس کا مصرف یہ کہ مردے بخشوائے جائیں۔ نزع کے وقت میں دم نزع اس سے تکلیف کو کم کرنے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے اسے پڑھا جاتا ہے، دکان اور مکان میں برکت کے لیے اور رزق کے حصول کے لیے، بھوت جن پریت بھگانے کے لیے، جادو ٹونا توڑ کے لیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب بڑے افسوس کی بات یہ ہے جو آج کل میں دیکھتا ہوں کہ یوٹیوب پہ جب آپ دیکھیں کبھی کوئی نامی گرامی قسم کے بڑے مشہور لوگ، اور یہی لوگ ہوتے ہیں بڑے مشہور ہوتے ہیں، واقعی جو علماء ہوتے ہیں بیچارے وہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں اور وہ شہرت طلب ہوتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو بڑے مشہور ہیں ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ قرآنی وظیفہ، فلاں سورت کا وظیفہ، اس کو یہ پڑھ، وہ فلاں سورت کرو تو یہ برکتیں ہوں گی، فلاں سورہ پڑھو تو شام کو پڑھو گے صبح ہوتے ہوتے تک جو ہے گھر دولت سے بھر جائے گا۔ یعنی عجیب و غریب قسم کے، میں نام بتاؤں تو اچھا نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پتہ نہیں کیا کہ القاب دیے گئے ہیں، بڑے مشاہیر ہیں۔ تو یہ تو ان لوگوں کا ہے۔ مختصراً یہ کہ معزز سامعین اور ناظرین کہ قرآن کسی وادی میں ہے اور ہم کسی اور وادی میں، ہمارے راستے جدا ہو گئے ہیں، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، احمد ندیم قاسمی شاعر ہیں، کہ میں قرآن پڑھ چکا تو اپنی ہی صورت نہ پہچانی، میں قرآن پڑھ چکا تو اپنی ہی صورت نہ پہچانی، میرے ایمان کی ضد ہے میرا طرز مسلمانی۔ کہاں قرآن پر ایمان اور کہاں ہمارا جو طرز ہے وہ، یہ بالکل دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ اور یہاں پہ یعنی دل چاہتا ہے کہ مولانا ماہر القادری کی نظم، بڑے زبردست قسم کے شاعر، سیرت نگار، ادیب اور شاعر تھے، عالم بھی تھے، نقاد تھے۔ ان کی ایک قرآن کے فریاد کے نام سے ایک مشہور نظم ہے، جی میں آتا ہے کہ میں سناؤں لیکن وقت کم ہے، میں اسے ابھی چھوڑتا ہوں، اگر آخر میں دیکھا کچھ وقت رہا تو میں اس کے کچھ اشعار آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ نظم وہ ہے کہ گھر گھر میں بچوں کو اسے پڑھانا چاہیے، خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں۔ تو ہم اب کرنا کیا ہے؟ یہ صورت آپ نے دیکھ لی کہ قرآن کا ایک طرف مقام مرتبہ، اس کا تعارف آپ نے حاصل کر لیا، اور اس کے مقابل میں ہمارا رویہ کیا ہے، وہ ہم اس سے بالکل بیگانہ ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ تو ہمیں واقعہ یہ ہے کہ استفادہ کے لیے، قرآن سے استفادہ کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن، اور یہ ہر فرد کی جو ہے ضرورت ہے اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے یہ جو معمول بنایا ہوا ہے کہ خاموش رہتے ہیں، کچھ پڑھتے نہیں، دین کو نہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دین کا بنیادی سرچشمہ قرآن شریف ہے، اور بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی مولوی صاحب ہماری مسجد میں آئیں گے یا کوئی صاحب بیان کریں گے، یا واٹس ایپ پہ کسی نے جو ہے کوئی ویڈیو کلپ کسی کی بھیج دی، نہ معلوم کون ہے کون نہیں ہے، وہاں سے کٹی پٹی کوئی 1 منٹ کی، کوئی 2 منٹ کی، اور پھر اس طرح سے پتہ چلا کہ بسا اوقات کوئی باطل پرست آدمی ہے، اس کی 1.5 منٹ کی بڑی اچھی جو ہے نا ٹاک آ جاتی ہے، آپ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس کوئی بڑا زبردست عالم ہے، اس کی 1.5 منٹ کی کاٹ کے اس طرح سے ویڈیو دی جاتی ہے کہ وہ بیچارے کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ تو اب اس سے دیکھیں دھوکہ نہ کھائیے۔ تو ہم ٹھیک ہے علماء کی طرف رجوع کریں، ان کے دروس میں بیٹھیں، لیکن خود بھی ہمیں مطالعے کی جو ہے عادت ڈالنی چاہیے۔
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے اس کا سبق حاصل کرنے والا؟ یعنی یہ آسان ہے، آپ اس کو مشکل نہ سمجھیں۔ تو قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی باتیں خاموشی اور توجہ سے سنی جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ سورہ اعراف میں ہے کہ یہ بصیرت بھری، بصیرت افروز آیات ہیں تمہارے رب کی جانب سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان اس رحمت سے اور اس ہدایت سے اور اس بصیرت افروز آیات سے جو ہے نا فائدہ اٹھائیں گے۔ اور پھر کہا گیا کہ دیکھو جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، تو اسے سنو اور غور سے سنو، خاموش رہو، تاکہ تم پر رحم ہو۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت حاصل کرو، تو قرآن جب پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو اور چپ رہو، خاموش رہو۔ اور پھر دوسری چیز یہ آتی ہے، قرآن اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن آپ کے بعد یہی خطاب تمام امت سے ہے۔ فرمایا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو، ہاتھ سے پکڑ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا علم حاصل کرو، اس سے سیکھو، اس پر عمل کرو، کہ اس کتاب پر جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے بلا شبہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اور یہ بابرکت کتاب ہے، بافیض کتاب ہے، تو اس کی تم اتباع کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اصلاح پسند اور اصلاح پر عمل کرنے والے لوگ، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، کہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں، الکتاب یعنی قرآن شریف، جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں یعنی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، تو ایسے اصلاح کرنے والے اور اصلاح پسند لوگوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ قرآن کی تلاوت مطلوب ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، یہ بنیادی چیز ہے۔ اچھا، اس میں اگر آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں، ترجمے کے ساتھ آپ دیکھیں، اگر عربی آپ کو نہیں آتی تو آپ کو بے شمار جگہوں پہ یہ آئے گا کہ قرآن کی تلاوت کا حکم اور اس کی نصیحت، اس کی توجیہ۔ فرمایا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہ تمہارے رب کی جانب سے جو چیز نازل کی گئی ہے تیرے رب کی کتاب میں سے، اس کو پڑھ کے سناؤ، پڑھو اور پڑھ کے سناؤ۔ اچھا، تلاوت کے معنی دونوں ہوتے ہیں، پڑھنا یعنی خود پڑھنا اور پڑھ کے سنانا بھی۔ اگر تلاوت کے بعد اعلیٰ کا حرف جر آئے تو پڑھ کے سنانا، تو نبی کی تو خاص ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ پڑھ کے سنائیں۔ امت میں یہ کام علماء کا ہے کہ وہ پڑھ کے سنائیں، لیکن جہاں تک پڑھنے کی بات ہے، تلاوت اس معنی میں کہ پڑھنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا کہ اس کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں تم کہیں پناہ نہیں پاؤ گے۔ اور یہ بھی کہا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کتاب میں سے جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، جو آیات، اس کی تلاوت کرتے رہو، اسے پڑھتے رہو اور نماز قائم کرو۔ یہ حکم جو ہے تلاوت کا امت کے لیے بھی ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت صرف اس کا پڑھنا ہی نہیں، بلکہ اس کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا بھی داخل ہے۔ اور تلاوت رسمی نہیں، حقیقی ہونی چاہیے۔ تلاوت ہو تو قلب و جسم پر اس کے اثرات نمایاں ہوں گے، یعنی صحیح تلاوت اگر ہوگی تو قلب و جسم پر اس کے اثرات نمایاں ہوں گے، دل کانپنے لگیں گے اور اعضاء و جوارح پر خوف و خشیت کی کیفیت چھا جائے گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے، یعنی اگر ایسا ہوا کہ خشیت چھائی اور دل میں نرمی ہوئی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کتاب اللہ سے انسان فیضیاب ہو رہا ہے اور راہ ہدایت اس کو مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بمن یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے کہ اللہ نے بہترین بات، بہترین
حدیث نازل کی ہے کہ یعنی کیا، یعنی ایک ایسی کتاب جو ہم شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن میں مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں تو اس کے مضامین وہ یکساں ہیں، ملتے جلتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کو ملے گا، وہاں پہ ملے گا، اس سورہ میں بھی، دوسری سورہ میں اور یہ جوڑے جوڑے ہیں، اور اس سے ان لوگوں کے جسم، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے رونگٹے جو ہے وہ نرم پڑتے ہیں، اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جھک پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو پھر تم اس کے مقابل میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں پا سکتے۔ یہ جو تلاوت ہے آپ دیکھیں کہ اس کی فضیلتیں حدیث میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین وہ شخص ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جو مسلم، ترمذی اور ابو داؤد میں آئی ہے، اور بڑی عمدہ یہ حدیث ہے کہ جس میں انفرادی اور اجتماعی جو مطالعہ قرآن ہے، اسٹڈی سرکل، اس کو بھی بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگ یا لوگوں کا ایک گروہ وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں، یعنی مساجد میں سے کسی مسجد میں، تو یہ خاص مسجد کی فضیلت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد ہی میں ہو ہمیشہ۔ اگر آپ کہیں کوئی جگہ متعین کر لیتے ہیں قرآن کی اسٹڈی کے لیے بھی اس میں شامل ہے، تو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اگر کچھ لوگ مل بیٹھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، وہ یتدارسونہ، اور اس سے باہم مل کے پڑھیں۔ دیکھیں تدارس کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل جو اسٹڈی سرکل ہوتا ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یتدارسونہ فیما بینہم، آپس میں وہ مل کے اسے جو ہے نا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں حقیقت میں، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، ان پر رحمت جو ہے نا اسے ڈھانپ لیتی ہے، چھا جاتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے جو ان کے اللہ کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کے درمیان ذکر کرتا ہے، یعنی ان کی اچھا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میری کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس میں اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اسی حدیث میں کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع نسبہ، کہ جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مطلب یہ کہ دیکھیے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا پڑھانا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پیر ابن پیر ہیں، ہم فلاں شیخ کے بیٹے اور پوتے ہیں اور فلاں نسب فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ پڑھیں، ہم تو جو ہے نا بس خاندانی لوگ ہیں۔ کسی کو کوئی نسب کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کے ہاں یہی ہے کہ عمل کام آئے گا، اور اگر عمل میں کوئی پیچھے رہ گیا یا عمل نے کسی کو پیچھے چھوڑ دیا تو پھر ختم بات، وہ اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مزید بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے جب لوہے پہ پانی پڑ جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اسے چمکایا کیسے جائے، اس زنگ کو صاف کیسے کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو دیکھیں قرآن اس سلسلے میں کیا ہے استفادے کے لیے، وہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، یعنی غور و فکر کی، جو بالکل ہمارے ہاں ایک بالکل متروک سی چیز ہو گئی ہے، چھوٹ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کرنا ہے آپ کو۔ ہمارے ہاں مذہبی طبقات نے ان کی بڑی خدمات ہے سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ لوگوں نے جب آ کے یہ بیٹھا دیا لوگوں کے ذہنوں میں کہ نہیں قرآن آپ ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں، خاص طور سے بر صغیر میں، ہند و پاک میں، ہماری اردو والوں میں اور دوسری زبانوں میں بھی وہاں پہ نہیں، قرآن بس آپ تلاوت کریں آنکھ بند کر کے جیسے لکھا ہوا ہے، اس کا معنی مفہوم نہیں سمجھتے، کوئی بات نہیں، آپ نہ پڑھیں، حد ہو گئی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے، بابرکت ہے،
خطاب تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتاب انزلناہ الیک، لیکن آگے کیا ہے؟ لیدبروا، یہ جمع کا صیغہ ہے، صیغہ غائب، تاکہ یہ لوگ، تمام انسان جو اس کتاب کو دیکھیں وہ اس پر غور و فکر کریں، اس کی آیات پر، لیدبروا آیاتی۔ تو غور و فکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ خود یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اپنے طور پر جو ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے اور لفظ مل کے جب ایک آیت بنتی ہے، جو ہم عام زبان میں جس کو جملہ مثلا بولتے ہیں، تو جس طرح سے کوئی کلام آپ پڑھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلند کلام ہے، تو اس میں تھوڑا ذہن لگانا پڑے گا، دماغ لگانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ آپ بات نہیں سمجھیں گے، دوسری مرتبہ کوشش کریں گے بات سمجھیں گے، اور اگر نہیں ہو سکا تو جب گروپ میں آپ اسٹڈی کریں گے تو وہاں بات کھل کر آئے گی، اور پھر نہیں بھی ہو سکتا اپنے ڈاؤٹ کو لکھ لیجئے، اپنے ڈاؤٹ کو لکھ لیجئے، اور جا کے جس طرح سے اس وقت صحابہ کرام وہ پوچھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس طرح سے آپ یہ لکھ لینے کے بعد ایسے کسی عالم کے پاس جائیں جس کے پاس قرآن شریف کا علم ہے، یا جو تفاسیر کی طرف رجوع کر کے آپ کو بتا سکتا ہے، یا آپ خود جو ہے مستند جو تفسیریں ہیں ان کی طرف رجوع کریں، اس طرح سے۔ لیکن ہوگا، پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے غور فکر کا، وہ براہ راست ڈائریکٹ اپروچ ہے قرآن شریف کے پڑھنے کی، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ کہا کہ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، ایک لوگ کیا ہو گیا، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے ہیں؟ تدبر کا مطلب تو بہت اچھی طرح سے ڈیپ جو ہے نا وہ ہوتا ہے غور و فکر، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک تیسری جگہ ہے کہ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ دیکھیے یہاں پہ ایک مسئلہ تھا، ایک ایشو تھا، اس کا آنسر، اس کا جواب یہ بتلایا، اگر یہ قرآن پر غور و فکر کریں تو اس کا جواب ان کو مل جائے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ کا کلام نہیں، ان کا اپنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، ان کا اپنا ہے، اور کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ آسمان سے کتاب نازل ہوئی۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، یعنی اگر یہ غور کریں تو انہیں خود معلوم ہو جائے گا کیا، کہ دیکھیں اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے۔ یہ انسان خواہ کتنا ہی بڑا علامہ ہو، اس کی ایک جو سمجھے کہ وہ ایک کمزوری ہمیشہ تھی، ہے، رہے گی، اس سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی 5 کتابیں لکھتا ہے، ایک ہی کتاب لکھتا ہے، اگر موٹی سے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر مختلف جگہوں پہ بات جو ہے ٹکراؤ اس میں نظر آئے گا۔ تو تلاوت اور تدبر جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں، ان سے خود بخود تلاوت کا مفہوم اور مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے ان دونوں لفظوں سے۔ یعنی تلاوت معنی اور مطلب سمجھے بغیر قرآن کے حرفوں اور لفظوں کو دہرانے اور رٹنے کا نام نہیں ہے۔ تو یہ بالکل اس چیز کو چھوڑیں جو ہمارے ہاں صبح میں اٹھ کے، یا کبھی جو لوگ پڑھتے ہیں، جو اکثریت پڑھتی نہیں، ٹچ ہی نہیں کرتی، ہفتے نہیں، مہینوں نہیں، سال بھر نہیں چھوتے، تو وہ چھوڑیں۔ لیکن جو لوگ باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ معنی اور مطلب سمجھے بغیر بس جو حروف آپ دیکھ رہے ہیں زیر زبر کے ساتھ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ رٹنے کا نام جو ہے نا وہ تلاوت اور تدبر نہیں ہے۔ جس طرح کسی بھی زبان میں کسی بھی موضوع پر جو کوئی کتاب ہوتی، پڑھی جاتی ہے، تو اسے بغیر سمجھے آپ نہیں پڑھتے۔ دیکھیں اس کو سمجھانے کی کوئی بڑی جو ہے نا اس میں زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ آپ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی ہوگی، کہ جیسے آپ کے بچے اسکول میں جاتے ہیں، آپ بھی جاتے تھے، اور آج بھی کوئی کتاب آپ پڑھتے ہیں، تو کوئی بھی انسان نہ تو پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے کوئی چیز، کسی زبان کی ہو اور کوئی بھی ٹاپک ہو، اس طرح سے کہ پڑھتا جائے۔ مان لیجیے کہ انگریزی کے حروف کسی نے پڑھنے سیکھ لیے، اب اس کو دے دیں اس کی میننگ اور وہ اس کو نہیں جانتا، پڑھتا جائے، نہیں پڑھے گا، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر اس طرح سے کوئی پڑھے تو لوگ دنیا اس کو جو ہے نا بیوقوف اور پاگل سمجھیں گے۔ تو لیکن قرآن کے معاملے میں مسلمانوں کا رویہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کی بالکل مثال ایسی ہے، کوئی ڈاکٹر یا حکیم کوئی نسخہ اگر آپ کو لکھ کر دے آپ کی بیماری کے لیے، پرسکرپشن لکھ کے دی آپ کی بیماری، اب اسے آپ جو ہے نا نسخے کو سمجھیں، اس کے مطابق دوا لائیں، اسے استعمال کریں، یہ آپ کو کرنا ہے۔ لیکن اس کے بجائے آپ کیا کریں کہ اس کو لپیٹ کے اور ایک موم جامہ بنا کے اس کے اندر رکھیں اور گلے میں لٹکا لیں، یا اس کو جو ہے نا بار بار چومیں، یا اس کو صرف پڑھتے رہیں، یا اس کو پانی میں گھول کے پانی پی جائیں، اس سے علاج نہیں ہوگا۔ تو قرآن شریف جو ہے نا واقعی نسخہ شفا ہے، نسخہ ہدایت ہے، نسخہ رحمت ہے، نسخہ برکت ہے۔ یہ ہدایت، رحمت، برکت، یہ تمام چیزیں
کس طرح سے حاصل ہوں گی؟ جب ہم اس کو پڑھ کر اس پر عمل کریں گے، نہ کہ وہ جو چھو منتر کی طرح ہمارے یہاں لوگ اور کر رہے ہیں کہ اس کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیا اور بس کام ہو گیا۔ تو یہ چیز، یہ جو ہے نا تلاوت نہیں ہے، تلاوت جو ہے سمجھ کے پڑھنے کا مطلب ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمارے احباب جو خاص طور سے یہاں پہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے استفادہ کریں، دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن شریف کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے یا زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے لیے عربی زبان کا علم جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن ہمارے ہاں کا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کچھ اس طرح سے ہے کہ اکثریت کو بالکل اس کا موقع نہیں ملتا، اور پھر کوئی ایسے سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر کوئی ایسی وہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ تیاری یا اس کا کوئی نظم کہ بچوں کو جو ہے عربی زبان سکھائی جائے اور دین کی تعلیم دی جائے، تو نہیں سیکھ پاتے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ عربی جب بھی جہاں کہیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے، آپ کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح سے آپ اپنے پروفیشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پتہ چلا گریجویشن کرنے کے بعد، ایون پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد پھر بھی آپ جاب پہ لگے ہوئے ہیں، اچھی سیلری پا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی پتہ چلا کہ کوئی ایک ڈپلومہ ہے، کوئی ایک وہ ہے ورکشاپ ہے 2 دن کا 3 دن کا، کوئی یہ کورس ہے اور اس کو اٹینڈ کر لیں، تو آپ کی جو ہے نا یہ کہہ لیجئے کہ حیثیت، اہمیت بڑھ جائے گی اور آپ کی پے بھی بڑھ جائے گی۔ آپ اس میں کوئی جو ہے کوتاہی نہیں کرتے، بڑی محنت کرتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو قرآن ہی ایسے کیسے رہ گیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں؟ کیا آپ کو اس کا احساس نہیں ہے کہ قرآن شریف کے ذریعے سے جو کمائی ہوگی آخرت کی کامیابی کی شکل میں، وہ کتنی بڑی عظیم کامیابی ہے؟ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کریں کہ پہلے اس مرحلے پہ ترجمے پہ گزارا کریں۔ اردو ہے، ہندی ہے، جس زبان کو آپ جانتے ہیں، ایک سے زیادہ ترجمے رکھیں اور خود بھی پڑھیں، اور کبھی کچھ گروپ بنا کے، اسٹڈی سرکل بنا کے وہاں پہ بھی پڑھنے کا اہتمام کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو فائدہ جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سے خود آپ کی اپنی زبان جس میں آپ پڑھیں گے وہ زبان بھی آپ کی بہتر ہوگی، قرآن کی زبان کو بھی آہستہ آہستہ سمجھیں گے، اس کا ذوق آتا جائے گا، آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے، لذت میں ملے گی۔ تو یہ حقیقت میں ایک بڑا اہم اور وسیع موضوع ہے کہ جس پہ باقاعدہ ایک الگ سے لمبا جو ہے نا ورکشاپ ہونا چاہیے یا لیکچر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میرا اور میں بہت سارے بڑے جید علماء کا حوالہ دے سکتا ہوں، ان کی بھی سوچ یہ ہے کہ انسان کو ڈائریکٹ اپروچ کرنا چاہیے قرآن شریف میں، پہلا مرحلہ یہی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جائیں گے ڈائریکٹ تو آپ سب سمجھ جائیں گے، لیکن وہ چیز جو خود آپ سمجھیں گے ڈائریکٹ جا کے، واقعہ یہ کہ اس کی لذت ہی کچھ اور ہوگی، اور پھر بار بار پڑھنا ہے۔ ہمارے علماء جو اکابر ہیں، جنہوں نے حتیٰ کی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پڑھ لیا پھر خاموش ہو گئے، انہوں نے 12 کتابیں پڑھی، پڑھتے رہے، تفسیر لکھ ڈالی، تفسیر لکھنے کے بعد بھی ان کا مطالعہ جاری رہا۔ تو قرآن ایسی چیز ہے کہ یہ اس کے حکمت کے موتی جو ہے کبھی وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس کا مطالعہ جو ہے جاری رہتا ہے۔ تو آپ بھی کریں، ترجمہ پڑھیں، اسٹڈی سرکل بنائیں، انفرادی طور پہ بھی گھر میں اپنے ایک مخصوص جگہ بنا کے وہاں پہ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کا مرحلہ کسی مختصر مستند تفسیر کی طرف آئیں، اور اس کے بعد زیادہ آگے بڑھیں تو پھر اچھی تفسیر، معیاری تفسیر۔ تو ہر آدمی کا تعلیمی معیار لیول ایک جیسا نہیں ہے، تو جو ترقی کریں، بہتر ہیں، سمجھتے ہیں، تو اردو زبان کی 2 مشہور جو تفسیریں ہیں، تفہیم القرآن اور تدبر قرآن، اور بھی ہیں، لیکن تفہیم القرآن، تدبر قرآن، اگر ان دونوں کو ملا کے اگر مطالعہ کیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ابتدا میں ان کا مشورہ نہیں دوں گا، پہلے آپ ترجمہ پڑھیں۔ مطالعہ کرتے وقت، تلاوت و تدبر کرتے وقت قرآن کی جو عظمت ہے جس میں ہم نے پہلے شروع میں بیان کیا، اس کا استحضار ہونا چاہیے، یعنی ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ کلام کس کا؟ اللہ کا کلام ہے، فرما روائے کائنات کا کلام ہے۔ آپ کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے خطاب کر رہا ہے، انسانوں سے خطاب کر رہا ہے، میرے فلاح کے لیے، میری بھلائی کے لیے وہ کر رہا ہے، اس کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے اور یہ پیغام جاویداں ہے۔ تو یہ استحضار رہنا چاہیے قرآن کی عظمت کا۔ اور ترتیل کرتے وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترتیل کا مطلب یہ کہ ٹھہر ٹھہر کر اچھی آواز سے پڑھنا، کہ زینوا القرآن باصواتکم، اپنے قرآن کو جو ہے نا وہ اپنی آوازوں سے زینت بخشو، یعنی بہترین آواز سے اسے پڑھو،
اور یہ روایت مشہور ہے، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے۔ اور پھر اس مطالعے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، دیکھیے یوں تو کبھی بھی کہیں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو خصوصی اگر اس کے ساتھ معاملہ کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ فجر کے وقت کا فجر کے وقت آپ اٹھیں، تہجد کے لیے اٹھیں فجر سے کچھ پہلے، تو یا اس کے فوراً بعد بھی یہ مطالعہ، یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ بہت ہی قرآن کی مطالعہ کے لیے مفید ہے۔ اور جگہ بھی گھر میں اپنے ایک مخصوص کمرہ بنائیں، ایک کونے میں بیٹھیں جہاں آپ اچھی طرح سے آزاد ہو کر تلاوت کر سکیں، یا کسی مسجد میں جا کے بیٹھیں۔ تو کسی بھی اچھا یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب قرآن پڑھنے جائیں تو بالکل خالی الذہن ہو کے، تعصب سے پاک ہو کر۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے کہ قرآن جو ہے نا تعصب میں پہلے مبتلا ہیں، کوئی فلاں جماعت کا ہے، کوئی فلاں ادارے کا ہے، کوئی فلاں مسلک کا ہے، کوئی نام لگے ہوئے ہیں سب کے، اور باقاعدہ یہ کہ یہ تفسیر فلاں تفسیر ہے، یہ فلاں تفسیر ہے فلاں۔ تو اس سے بالکل تعصب سے پاک ہو کر آپ قرآن کو پڑھیں۔ آپ قرآن جو ہے نا پڑھیں گے تو وہ قرآن جو ہے قرآن ہوگا، اللہ کا کلام ہوگا۔ اللہ کا کلام نہ حنفی ہے، نہ سلفی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ سیدھا بالکل درست جو اسلام ہے اس کی بات کرتا ہے۔ تو آپ اس سے پاک ہو کر اور اخلاص نیت سے اس مقصد کے حصول کے لیے قرآن پڑھیں، اور کوشش کریں کہ جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا، اب یہ مقصد جو ہے پہلے بتلایا جا چکا ہے۔ اور پھر یہ اس کے بعد جب یہ پڑھیں تو پڑھنا کس لیے ہے کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نالج اپنی بڑھانے کے لیے، علم بڑھانے کے لیے، بلکہ ہم قرآن کی رہنمائی کو جو ہے نا اس سے رہنمائی حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدا فرمایا ہے، انہیں ہدایت ہے، یہ نور ہے، روشنی ہے، یہ رحمت ہے، یہ بشرا ہے، یہ فرقان ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان کسوٹی ہے، یہ سواء السبیل ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، یہ میزان ہے، کسوٹی ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو ہم قرآن سے جو ہے نا یہ ہدایت حاصل کریں۔ فرمایا یہ آیت پہلے بھی گزر چکی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ چکے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت بخشتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی مرضی کے طلبگار ہوتے ہیں، انہیں سلامتی کے راستوں کی جو ہے نا ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر اس مطالعے کے وقت یہ بھی ہو کہ اپنی جو خواہشات اور ترجیحات ہیں ان سے بالکل دستبردار ہو کر قرآن کو پڑھیں، اور قرآن کی جو ترجیحات ہیں ان کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھیں، اپنے رجحانات پر مقدم رکھیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ آتی ہے اس کے بعد کہ قرآن کا اتباع اور اس پر عمل، یعنی قرآن کی رہنمائی قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اس کے احکام کی اتباع کی جائے، صرف اسی کی قیادت و سیادت تسلیم کی جائے، کسی دوسرے کو، دوسری چیز کو جو ہے رہبری اور رہنمائی کا مقام نہ دیا جائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس چیز کی تم اتباع کرو جو تمہاری طرف، یہاں پہ تمہاری طرف جمع کی ضمیر ہے، یعنی تم سب لوگوں کی طرف، تم سب لوگوں کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کرو، اور اسے چھوڑ کر اور جو ہے اولیاء مددگار نہ بناؤ، ان کی اتباع نہ کرو، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو ہم دیکھیں دنیا میں بہت سارے طاغوتی افکار پائے جاتے ہیں، منحرف قسم کے افکار اور فلسفے اور نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان کے مقابل میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی جو ہے نا وہ صحیح اور درست اور سچا جو ہے وہ فلسفہ حیات ہے، منہج حیات ہے، نظام زندگی ہے، وہ ہے کہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ہم اس کو جو ہے نا ہمیشہ ترجیح دیں، اور اس کے مقابل میں کسی دوسری چیز کو جو ہے ہم وہ مقام نہ دیں۔ قرآن شریف سے جہاں پہ بھی کوئی چیز ٹکراتی ہوئی ہوگی اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا، اسے پھینک دیا جائے گا۔ اور اسی شاعر نے کہا ہے، ہم پہ دروازے کھلیں گے دانش و ادراک کے، بڑا عمدہ شعر ہے، ہم پہ دروازے کھلیں گے دانش و ادراک کے، ہو گئے جب آشکارا حکمت قرآن، ہو گئی جب آشکارا حکمت قرآن پاک۔ تو قرآن پاک کی حکمت جب ہم پر آشکار ہو جائے گی، کھل جائے گی، تو واقعہ یہ ہے کہ دانش و ادراک کے جو ہے نا دروازے کھل جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذین يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله واولئک هم الالباب۔ اور جن لوگوں نے اجتناب کیا، جو بچتے رہے طاغوت سے، یعنی اللہ کے مقابل میں جو طاغوتی طاقتیں ہیں، چاہے
وہ خود ہوں یا ان کے نظریات ہوں، ان کے فلسفے ہوں، ان کی بندگی سے، ان کی عبادت سے وہ بچتے رہے اور اللہ کی طرف وہ جھکے اور مائل ہوئے، تو ان کے لیے بشارت ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو، وہ بندے کہ جو بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بہترین بات کی جو ہے نا پیروی کرتے ہیں، انہیں آپ بشارت دے دیجئے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے لوگ ہیں۔ اور پھر اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یعنی عمل کے سلسلے میں کہ اہل الذین یعملون بہ فی الدنیا، قرآن والے لوگ کون ہیں، اس کے اہل، اس کے قرآن ماننے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جو قرآن پر دنیا میں عمل کرتے ہیں، دنیا کے قرآن کے مطابق۔ اور ایک حدیث ہے بڑی عمدہ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی چیز کا ذکر کیا، یہاں پہ کسی چیز سے مراد ہے کسی خطرناک چیز کا ذکر کیا، اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اس وقت ہوگی کہ جب علم اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، بھلا علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بیٹوں کو، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو جو ہے پڑھاتے ہیں، پڑھائیں گے، تو کیسے ختم ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثقلت کو امک یا زیاد، تیری ماں تجھے کھوئے یا زیاد، کہ میں تو تمہیں مدینہ میں سب سے سمجھدار، سوجھ بوجھ والا آدمی سمجھتا تھا، یعنی تم بھی اس کو نہیں سمجھ سکے، میں تمہیں تو بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا کہ ہاں مدینہ کے تم بڑے سوجھ بوجھ والے ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمایا کہ دیکھتے نہیں رہے ہو کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں، یہ تورات اور انجیل پڑھ رہے ہیں، آج بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ لا یعملون بشیء ما فیہما، ان میں جو کچھ ہے ان میں سے کسی چیز پر یہ عمل نہیں کرتے، عمل کرنا چھوڑ دیا، یعنی گویا عمل نہ کرنا یہ علم کا اٹھ جانا ہے۔ اور پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کہ جس نے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ اور ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بات کہ قرآن حجت لک علیک، روز قیامت جو ہے، قیامت قرآن یا تمہارے حق میں گواہی دینے والا ہوگا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، یعنی قرآن ہر حال میں گواہی دینے والا ہے۔ اب وہ دے گا وہاں پہ گواہی، اب یہ تم سمجھو کہ کیا وہ تمہارے فیور میں کرے یا تمہارے اگینسٹ کرے۔ اور یہ قرآن ایسا ہے کہ اس کو جو اپنائے گا اسے عزت ملے گی، اور جو اسے چھوڑے گا وہ محروم ہوگا، اسے ذلت ہوگی۔ تو ہماری بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ ماہر القادری صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نظم کے اگر کچھ اشعار وقت ہے تو میں سناؤں، تو میں دو چار جو ہے اس میں سے پڑھ دیتا ہوں، اور یہاں پہ جو لوگ ہیں اگر وہ چاہیں تو میں ان کو لکھ کے دے دوں گا، بحرین میں جو لوگ موجود ہیں، ورنہ آپ لوگ اس کو تلاش کریں، قرآن کی فریاد کے نام سے مل جائے گی نظم۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی جو فریاد ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سوچ سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے ہوں بھی، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو یار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے کتاب عزیز قرآن شریف کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کی، اور اسے اس کی طرف رجوع کرنے کی، اسے پڑھنے کی، اور اخلاص کے ساتھ اس سے علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔